अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज अगर आप देखें इस वक्त शहर की सूरत हाल या मुल्क की सूरत हाल, तो इस वक्त पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और वो भी उन पेट्रोल पंप्स पे जो खुले हुए हैं, वरना शहर के इस वक्त मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की ऐलान कर दिया है, और इस ऐलान के बाद फौरी तौर पर लोगों ने पेट्रोल पंप का रुख किया, लेकिन बहुत से पेट्रोल पंप अभी से बंद हो चुके हैं। दूसरी तरफ गैस का बहरान जो कि शिद्दत इख्तियार किए हुए है, इसके साथ साथ बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, दीगर इस तरह के मामलात हैं कि लोग ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त हम किसी सिविलाइज्ड दौर में रह रहे हैं या किसी पत्थर के दौर में पहुंच चुके हैं, जहां पर ये तमाम सहूलियात जो हम इस्तेमाल करते रहे हैं वो नापैद हो चुकी हैं। यानी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि एक आम आदमी अगर घर में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि देहात का मंजर है, क्योंकि वहाँ पर लकड़ियों पे खाना बनाया जा रहा है। और अगर वो घर से बाहर निकलता है तो इस वक्त शहर की सूरत हाल देखे तो जो सूबाई हुकूमत ने इस वक्त कारकर्दगी दिखाई है, टूटी फूटी सड़कें और शहर की सूरत हाल हो, या अब अगर गैस और पेट्रोल का बहरान हो, तो इस वक्त बिल्कुल उस दौर में हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर पत्थर का दौर कहलाया जाता था। क्या ये हकीकत है या उसमें कुछ फसाना है, या अगर कोई और हुकूमत बनती है तो इन तमाम मसाइल पर काबू पा सकेगी? क्योंकि ये मसला इतना गंभीर होता जा रहा है, जहां पर कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, दीगर अशिया की कीमतों के हवाले से लोग उसको काबू नहीं कर पा रहे। क्या आइंदा आने वाली हुकूमतें काबू कर पाएंगी? जबकि मुशीर ख़जाना की बात अगर हम करें, जो कि कह रहे हैं कि इस वक्त भी जो पेट्रोल प्राइस है या महंगाई है वो अभी भी दीगर ममालिक जो हैं खत्ते के उनसे कम है, जबकि होना ये चाहिए था कि दीगर ममालिक उनके ऊपर भी नज़र डाली जाती, जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान से कम कीमतों में पेट्रोल भी मिल रहा है और अशिया खुरानोश भी मिल रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, मेहमानों को तारुफ करा दूं। फहाद शफीक साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, तो आपका शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखते हैं शमशाद सिद्दीकी साहब, पाक से ज़मीन पार्टी से ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। फहाद साहब, आपकी हुकूमत के जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो कितना डिफरेंस आपको लग रहा है कि क्या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? अभी मौजूदा सूरत हाल कोरोना के अलावा आप बताएं कि क्या पीटीआई दुरुस्त में जारी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो बात की कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट से और पीटीआई की गवर्नमेंट से, तो कंपैरिजन तो किसी सूरत भी नहीं बनता। अगर आप एक पान के केबिन वाले से पूछें जाके, और एक उस आदमी से पूछें जो रेडी चला के बेच रहा है आज, तो उससे पूछें आप जाके सिर्फ ये दो सवाल, यही सवाल उससे कीजिएगा तो वो आपको उसका जवाब बहुत अच्छा देगा। कंपैरिजन वहाँ होता है जहाँ प्रोफेशनल लोग होते हैं। ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, क्या आप इनसे उम्मीद रखते हैं? मैं तो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट उम्मीद रखता हूँ इनसे। वज़ीर ख़जाना आपके सामने कल आके प्रोग्राम्स में बोल रहे हैं कि 4 रुपये हर महीने पेट्रोल पे बढ़ेंगे। नंबर 1, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उस वक्त जब सस्ती एलएनजी मिल रही थी तो हमने नहीं ली, आज महंगी एलएनजी हमें मिल नहीं रही। गैस का बहरान जो इस वक्त आ चुका है मुल्क भर में, उसका स्ट्रेट अवे जिम्मेदार वफाकी गवर्नमेंट है, वो इसको एक्सेप्ट करे। अच्छा, मसला ये है कि तर्जुमान बहुत सारे हैं। कल भी वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों की मीटिंग बुला ली थी। उनको टास्क ये दिया जाता है कि सिर्फ जाके टीवी पे बक करनी है, काम कोई नहीं करना। चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर हो, चाहे वो वजीर दाखिला हो, चाहे वो आईटी मिनिस्टर हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर हो, सारे तर्जुमान बने हुए। तो भाई आप अपनी तो कारकर्दगी दिखाएं अपने डिपार्टमेंट्स में। और देखिए, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप 4 महीने के लिए वजीर ख़जाना लगाते हैं, 6 महीने के लिए लगाते हैं, फिर हटा देते हैं। 4 महीने 6 महीने के लिए आप आईटी मिनिस्टर लगाते हैं, फिर हटा देते हैं। 4 महीने 6 महीने के लिए आप इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर लगाते हैं, फिर हटा देते हैं। तो क्या इस तरीके से चीज़ें सही चलेंगी? नंबर 2 कि पुरानी गवर्नमेंट, मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूंगा, पीएमएलएन के जो 5 साल गुजरे, कितना क्रूशल टाइम था, कितना क्रूशल टाइम था कि 126 दिन के धरने दिलवाए गए, पीटीआई ने नहीं दिए, दिलवाए गए। अच्छा, 126 दिन के धरने दिलवाए गए। चाइना का सदर आ रहा था पाकिस्तान, वो इसी वजह से नहीं आ सका। सी पैक पे तेजी से काम जारी था, जो कि अमेरिका को बहुत ज्यादा खुटक रहा था, जिसको रोकने के लिए नवाज शरीफ को हटाया गया। पूरी स्टोरी सारी दुनिया को पता है। अगर नवाज शरीफ होते तो सी पैक हो जाता, बिल्कुल हो जाता। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये चाइनीज वजीर कह रहे हैं, चाइनीज मुशीर कह रहे हैं। इसमें सिर्फ हुकूमत के तो ताल्लुक नहीं है ना, इसमें तो बहुत सारे इदारे भी शामिल हैं जो मेरी बात सुने। देखिए, हुकूमत और इदारों की अगर हम बात करें तो वो एक अलग बात है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं चाइनीज।
ان کے منہ کے الفاظ ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے سی پیک کا کام 10% بھی نہیں رہا. صحیح ہے. یہ سی پیک کو روکنے کا سارا گیم تھا. اب ہم آ جائیں آج کل کی کرنٹ سینیریو میں. عوام چیخیں مار رہی ہے, چیخیں. میں کہتا ہوں ابھی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, عمران خان کو ایک کونسلر کی سیٹ پہ کھڑا کریں, اگر وہ جیت جائے تو میرا سر اور آپ کا جوتا. ارے یہ گارنٹی بولتا ہوں میں. خلیفہ صاحب بس آگے بڑھنے سے پہلے سچویشن دیکھیں, ہم آن گراؤنڈ کے لوگ ہیں. لیکن آپ پروگرام کرتے ہیں آفس میں بیٹھ کے, ہم حلقے میں جاتے ہیں, لوگوں کی سنتے ہیں, ان کے مسئلے حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا جو ریاکشن ہے نا کہ شاید پی ٹی آئی والا ان کے سامنے کھڑا ہو جائے نا تو وہ اس کو زندہ بھی نہ آنے. لیکن فاضل صاحب ابھی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مانگے تانگے کی حکومت ہے, مانگے تانگے کے وزیر ہیں, تو اس میں عمران صاحب کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں عمران صاحب کا قصور سب سے بڑا تو یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ پیٹرول کی پرائز یہ, وزیر اعظم چور, بل جلا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. وہ جو کنٹینر پہ 126 دن کا ڈرامہ تھا, وہ دھرنا نہیں تھا, یہ ڈرامہ تھا, میوزیکل شو تھا جہاں پہ ہماری ماں بہنوں کو نچایا جاتا تھا. اچھا یہ سخت الفاظ ہو جائیں گے. میں سخت الفاظ, اس سے سخت الفاظ بھی یوز کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سن پہلے, لیٹ می کمپلیٹ 1 منٹ مجھے دیں, اس کے بعد آپ شمشاد صاحب سے بھی بات کیجئے گا کہ عوام کے بارے میں عمران خان نے نہیں سوچا. عمران خان کہتا تھا کہ میرا کوئی بندہ کرپٹ ہوگا. کیا پاناما میں 352 نام نہیں تھے جو صرف نواز شریف کو نکال کے پاناما بند کر دیا؟ ٹھیک ہے. پنڈورا میں آپ کے وزیر نہیں آئے جو اسٹل وزیر ہیں. صحیح. تو یہ انصاف ہے؟ ٹھیک ہے, یہ انصاف کا جنازہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا شمشاد صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے, فاضل صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر اتنی ہی مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور مسائل میں لوگ ہیں, تو پی ایس پی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا یا اس طرح کی سیاسی جماعتوں کا کوئی کیوں حصہ نہیں بن جاتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے سر کہ ہم یہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, ہم اصل میں ان کو ایک ہی طرح کی پارٹی سمجھتے ہیں. اچھا. اصل میں 2018 میں جو ایک تبدیلی کا نعرہ تحریک انصاف نے لگایا تھا, تو ایک اٹریکشن ضرور اس سے پیدا ہوا تھا کہ لوگوں میں کہ شاید اصل میں ان کی بھی جو دونوں جماعتوں کی کارکردگی بہت زیادہ کوئی قابل ذکر نہیں رہی تھی. اس کی وجہ سے ایک حد تک لوگوں کی یہ رائے تھی کہ کچھ تبدیلی آنی چاہیے. اچھا پھر کسی کی مدد سے آئی یا جو بھی کچھ ہوا, آر ٹی ایس اور وہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے, عمران خان آ گئے, تحریک انصاف کی حکومت بن گئی. لیکن فہد صاحب کی بات یہ بالکل درست ہے کہ جو عوام کو توقعات تھی اس حکومت سے وہ پوری نہیں ہو سکی. اور سب سے بڑا جو بحران آج کل بھی ہے, جس کا ذکر آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کیا ہے, وہ یہ کہ مہنگائی ہے. مہنگائی پہ یہ کہ بالکل بھی ان کا کنٹرول ہے نہیں. ایسا کہ گورنر لگ ہی نہیں رہی کہ کوئی مقصدی کہ پراپر گورنمنٹ ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں جی وہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی اس کی وجہ سے ہم یہ مہنگائی بتا دیں. بھائی پچھلی 2018 میں اگر ہم تھوڑے سے اس وقت کے جو پرائسز تھے اسی پہ نظر آتے ہیں, آٹا اس وقت میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 45 روپے کلو مل رہا تھا, آج وہ 85 پہ پہنچ گیا. سر کیا یہ صرف وفاقی حکومت کے ہی معاملات ہیں یا صوبائی بھی اس کی ذمہ دار ہے؟ کیونکہ آٹے کا معاملہ جو ہے وہ تو صوبائی حساب سے یقینی طور پہ دونوں حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں, لیکن ظاہر ہے مرکزی جو مین چیز ہے وہ تو مرکزی حکومت پہ جاتی ہے. اس میں آپ چینی دیکھ لیں, اس وقت 55 تھی, آج وہ 130 پہ چلی گئی. کیونکہ پنجاب میں آٹا تو سستا مل رہا ہے سندھ کے نسبت. ہاں یہ اب سندھ کا اور مرکز کا جو آپس میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے بحرانی کیفیت ہے, روزانہ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں یہ, اور وہ یہاں پہ یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ظاہر ہے یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ڈیگریڈ کیا جائے جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کو. اس کی وجہ سے جو سننے میں آ رہا ہے, آپ کی کانوں میں بھی یہ بات پڑی ہوگی, 3-4 ملیں جو ہیں وہ انہوں نے یہاں بند کر دی ہیں سندھ کے اندر اس کی وجہ سے چینی کا. اور پھر جو گندم ٹائم پہ جو ریلیز ہونی تھی وہ اب تک نہیں ہو سکی, اس کی وجہ سے یہ ملیں بند کرنے کے حوالے سے سعید غنی صاحب کا واضح بیان ہے کہ اس طرح کی کوئی مل ہم نے بند نہیں کیے, اور اگر کوئی بھی مل بند ہوئی ہے تو اس کے پوائنٹ آؤٹ کریں تو ہم دیکھیں گے اس کو. نہیں, وہ 3 ملیں تو بند ہوئی ہیں. اس میں مقصد ہے کہ یہ کہ یہاں کے جو بڑے گروپ ہیں, ظاہر ہے یہ اس میں اپوزیشن اور جو برسے انہیں یہ ہیں ملیں سب, تو یہ بس ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے جب کھول دیتے ہیں. مقصد ہے کہ کوئی اس پہ جیسے عمران خان صاحب ہیں, انہیں کوئی ٹاسک فورس بنانی چاہیے. وہ ان باتوں کو مقصد ایک کان سے سنتے ہیں, ٹائیگر فورس بنائی ہے, ٹائیگر فورس بنائی ہے جو نظر نہیں آتی کہیں. مقصد ہے کہ ہم تو زو میں بھی گئے تھے دیکھنے, وہاں بھی نظر نہیں آئی. لیکن یہ کہ وہ ٹائیگر کا کوئی آپ کو بندہ نظر آیا تو وہ مجھے بتائیں کہیں. اچھا ٹائیگر فورس کیوں نظر نہیں آئی, فاضل صاحب سے پوچھ لیتے کیونکہ ان کا بھی اس میں کمال ہے, بڑی تنقید کی تھی آپ نے ٹائیگر فورس کے اوپر. ان کا تو ٹائیگر نشان ہے باقی. تو ہاں, تو کیوں آپ نے اپنی ٹائیگر کے اوپر کیوں اتنی تنقید کی؟ دیکھیے ٹائیگر فورس بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ حکومتی پارٹی ہے. وفاق میں ان کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے. کیا مذاق ہے آپ ٹائیگر فورس بنا کے لوگ
اپنے لوگوں کو ہائر کر کے, کارکنوں کو ہائر کر کے روڈ پہ اتار دیتے. تو بھائی بے جو روزگاری ختم ہوگی نا machineries سر ہیں, اس طرح تو؟ جو بے روزگاری کون سی ختم ہوگی آپ مجھے بتائیں. ایسے لوگ ختم ہائر کریں ہوگی گے تو اس طرح تو- ٹائیگر فورس بنانے سے بے روزگاری ختم ہوگی, یا نہیں تو جب لوگوں کو لنگر کھانے نوکریاں ملیں کھولنے گی تو سے, ہوگی نا. یا لنگر کھانے کھولنے سے بے روزگاری ختم ہوگی. بے روزگاری ختم ہوگی کارخانے کھولنے سے میرے بھائی. لنگر کھانے کھولنے سے بے روزگاری ختم نہیں ہوگی. آپ کے پاس ہے کوئی حل؟ بہت سماجی حل تو کسی کے پاس نظر نہیں آ رہا. حل ان کے پاس بھی نہیں ہے, تو نون لیگ کے پاس ہے کیا؟ میچیور نہیں ہے. اچھا صحیح ہے, ایک پروفیشنل ہوتا ہے اور ایک ان پروفیشنل ہوتا ہے. اگر ادھر ہم آپ کی جگہ کسی ان پروفیشنل کو بٹھا دیں تو اس پروگرام کا خاتمہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. ابھی میری نظر پڑی ایک ایسے ہی میں ہے فہد نا. بھائی کی بات کو میں آگے بڑھا دوں. اکنامسٹ اخبار ہے برطانیہ کا نا, اس نے بھی اپنی حالیہ اشاعت کے اندر ایک سروے کیا تھا 42 ملکوں میں. تو اس میں جو تیزی سے جہاں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, چوتھے نمبر پہ پاکستان, اور جو بے روزگاری کی بات کی ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ پچھلے 3 سالہ ان کی حکومت میں 3 سے 4 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. یہ ان کے اپنے بھی اعداد و شمار ہیں. ٹھیک ہے, یہ پی ٹی آئی سے معلوم کر لیتے ہیں. اس وقت منصور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. منصور صاحب یہ فرمائیے گا, اس وقت پیٹرول کی بحرانی کیفیت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر, خاص طور پہ شہر کراچی میں لوگ پیٹرول پمپ پہ پہنچے, پیٹرول پمپس بند پڑے ہوئے ہیں, جبکہ ہڑتال کی کال بھی دے دی گئی ہے. تو کس طرح سے معاملات جا رہے ہیں سر, کیا کر رہے ہیں پیٹرول پمپ مالکان کے لیے آپ؟ پیٹرول پمپ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی ان کا کمیشن کا ایشو ہے, وہ سیٹل ہو جائے گا. یہاں پہ جب بھی کسی بزنس میں ایسے مسائل آتے ہیں تو ریاست اور وہ بیٹھ کے بیچ کا حل نکال دیتے ہیں, کیونکہ آلریڈی پیٹرول پرائسز دنیا میں بڑھی ہوئی ہیں, اور اس وقت ہم اتنی کمیشن بڑھا دیں تو وہ پھر مہنگائی, آپ بتائیں کہ ویسے ہی ہم مہنگائی سے رو رہے ہیں, تو اس میں زیادہ تکلیف ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ بیٹھ کے حل نکال لیں گے. سر ابھی آپ نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن سر اگر آپ روڈ پہ دیکھیں تو لوگوں کا جو حال ہوا ہے, تو یہ پریشانی آنے کے بعد کیوں آپ سوچتے ہیں, پریشانی سے پہلے کیوں نہیں سوچ رہے تھے؟ آواز آپ کی میں کہہ رہا ہوں یہ پریشانی جو آئی ہے, عوام اس وقت پریشان ہے. اگر اس سے پہلے ہی مذاکرات کر لیے جاتے, جب پہلے پریس کانفرنس تقریباً انہوں نے 15 دن پہلے کہی تھی یہ بات کہ ان کے منافع میں اضافہ کیا جائے, ان کو بلا کے بٹھا لیتے آپ, تو یہ حالت نہیں ہوتی جو آج ہوئی ہے. دیکھیں, ہم نے مذاکرات تو شروع کیے تھے گورنمنٹ لیول پہ, مگر انہوں نے اسٹرائک پہ جانا تھا. تو اب آپ سمجھے نا, اس وقت ہم اگر ان کی پرسنٹیج آف پروفٹ بڑھا دیں, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنا بڑا ہوا ہے پیٹرول پرائسز سے, تو الٹیمیٹلی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کر لیں کہ جی یہ وقت نہیں ہے, اور اس وقت میں ہم آپ کو اتنا اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں. سر کہ پیٹرول پرائسز مستقل بڑھ رہی ہیں, کم بھی تو ہو رہی ہیں. ٹیکسز بھی کم کیے ہیں. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پیٹرول پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ کی صرف بڑھی جا رہی ہیں, کم بھی تو ہو رہی ہیں؟ وہ پیٹرول پرائسز دیکھیں انٹرنیشنلی بڑھ رہی ہیں, کوئی ملک میں نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے پڑوسی, آپ کا ہمیشہ جب آپ کے ایشوز آتے ہیں تو کمپیریزن کرتے ہیں پڑوسی ملکوں سے. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کیا پرائس ہے, آپ کے جتنے بھی جو بارڈر کنٹریز ہیں اس میں کتنی پرائسز ہیں. سر اگر آپ بھارت کی بات کریں 200 روپے لیٹر, ایران کی بات کریں 38 روپے لیٹر چل رہا ہے وہاں پہ. کہاں پہ؟ ایران میں 38. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے پیٹرول پیدا کرتا ہے, تب بھی 38 روپے چل رہے ہیں سر وہاں پہ. دیکھیں میرے بھائی, میں عرض کروں, آپ جو ملک بلوچستان میں کتنا اگر اس سے مقابلہ کریں گے تو آپ مجھے بتائیں جو ہم چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی دنیا میں پرائسز کہاں پہ ہوتی ہے. آپ پاکستانی شرٹ یہاں پہ 500 ملتی ہے, آپ وہ جا کے نیو یارک میں خریدتے تو 5000 کی ملتی ہے. تو آپ اس طرح سے نہ کریں نا کہ جس ملک کی پروڈکشن ہو اس کا مثال دیں. آپ انڈیا کو آ جائیں. ٹھیک ہے, انڈیا کی بھی بات کر لیں گے. سر منصور صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی قیمتیں, اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی جانب سے موقف سامنے آ رہا ہے کہ انہیں ہڑتال پہ جانا ہی تھا پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن کو, اور انہوں نے وہ ہڑتال کر دی ہے, عوام پریشان ہے. فہد صاحب کیا ممکن تھا ایسا کہ ان کو ہڑتال پہ جانے سے روکا جا سکتا تھا؟ دیکھیں ممکن ہر چیز ہے, یہ کیوں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. جس سے بھی یہ مطالبات کرنے بیٹھتے ہیں وہ روڈوں پہ آتے ہیں, انتشار ہوتا ہے, لوگ مرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بقول انفارمیشن منسٹر کے کہ ہمیں بیک آف ہونا پڑے گا. جیسے ٹی ایل پی آپ کے سامنے تھی سچویشن, کیا بولا فواد چودھری نے آ کے کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. سر انہوں نے ریاست کا ذکر کر دیا, حکومت نہیں, ریاست کا ذکر. عوام سے آپ نہیں لڑ سکتے, یہ عوام ایگزاسٹ ہو چکی ہے. اور میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور بات بولوں گا, پیٹرول پمپس پہ نہ جائیں, گورنر ہاؤس پہ جائیں.
اچھا جا کے ذرا گورنر کا گھراؤ تو کریں، جیسے یہ وزیر اعظم ہاؤس کا گھراؤ کرتے تھے، پی ٹی وی پہ حملے کراتے تھے، اسمبلی پہ حملے کراتے تھے، ویسے جا کے سندھ گورنر ہاؤس کا کراچی والے گھراؤ کریں. آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں عوام کو نکلنا پڑے گا. اگر عوام نہیں نکلے گی تو یہ پیٹرول 200 پہ بھی جائے گا، 250 پہ بھی سر جائے گا. وہ جو موقع پہ اختیار کیے ہوئے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ پرائسز دنیا سے کمپیریزن کرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی، ایران میں پیٹرول کتنے کا ہے. ان سے پوچھیں کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ بلوچستان میں پیٹرول کتنے کا ہے؟ کیوں نہیں روک پا رہے یہ اسمگلنگ وہاں پہ؟ کون بارڈر سے پیٹرول آنے دے رہا ہے؟ کنہوں نے بارڈرز گھیرے ہوئے ہیں؟ کیوں اسمگل ہو رہا ہے پیٹرول؟ پورے بلوچستان میں پیٹرول 100 روپے لیٹر ہے. کیا ہے ریاست کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ روکیں وہاں سے لے آئیں پاکستان میں پیٹرول. تو اس کا کیا حل ہے؟ پیٹرول پرائس کیسے کنٹرول میں آ سکتے؟ پیٹرول پرائس کنٹرول میں آ سکتی ہیں، حکومت تھوڑی سی توجہ دے. یہ عمران خان وہی ہے نا جو بولتا تھا کہ پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو وزیر اعظم کی جیب میں پیسہ جاتا ہے. وزیر اعظم ڈاکو ہوتا ہے، وزیر اعظم چور ہوتا ہے. اچھا اگر بھارت کی بات کریں 200 روپے لیٹر وہاں پہ چل رہا ہے، لیکن کیا اشیاء خورنوش تو وہاں پر کم ہیں، ان کی قیمتیں کم ہیں. یہاں پہ جیسے ہی پیٹرول پرائسز بڑھتے ہیں تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. دیکھیں میرے بھائی، میں نے آپ کو پہلے ایک بات بولی، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے پروفیشنلزم. ان کے پاس پروفیشنل لوگ نہیں ہیں اکا دکا کے علاوہ. میں اس کو بھی اکا دکا کو ہائی لائٹ کروں گا. پروفیشنل لوگ نہیں ہیں. جب پروفیشنل لوگ آئیں گے تو چلے گی گورنمنٹ، ادروائز نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، کسی ایک کا فیصلہ نہیں ہے یہاں پہ. آپس میں تو لڑائی جھگڑے ختم ہو. فیصل واڈا کچھ آگے کہتا ہے، دوسرا وزیر آگے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، بولتا ہے میں ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں، تیسرا آگے کچھ بولتا ہے، چوتھا عوام کو گمراہ کر دیا ہے. اچھا چلیں آپ گمراہ کرتے رہیں، یار لوگوں کو تو ریلیف دیں. گیس کا مسئلہ، پیٹرول کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، روڈوں کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ، آٹے کا مسئلہ، کہاں آپ لے جا کے پاکستان کو آپ نے سٹینڈ کیا؟ شمشاد صاحب آپ کی جو سربراہ ہے انہوں نے تو شہر کراچی میں کچھ کام وغیرہ جو کیا تھا اس سے لوگوں کو ایک استفادہ تو ملا تھا. تو آپ کیا مشورہ دیں سندھ حکومت کو کم از کم، یا وفاق کو، کیونکہ وفاق کی بھی سیٹس ہیں یہاں پر، کہ وہ ایسا کیا کریں کہ کم از کم روڈز بہتر ہو جائیں یا دیگر معاملات جو اس میں آسانی ہو؟ بالکل. اس سے پہلے میں ذرا وہ منصور بھائی نے کہا کہ وہ انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جا رہی ہیں، اس پہ 1 منٹ میں لوں گا آپ کا. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل 3 سال پہلے جو تھی انٹرنیشنلی جو آئل کی پرائس تھی وہ 90 سے بھی اوپر تھی. اس دفعہ جو میکسیمم گئی ہیں وہ $84 پر بیرل تک گئی ہیں، اور آج کی جو قیمت ہے وہ 78 ہے. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 1 دسمبر سے پھر بڑا بیڈ گورننس ہے اصل میں، ان سے کنٹرول ہو نہیں پا رہا. یہ بہت زیادہ انٹرنیشنل یہ کہتے ہیں پڑوسیوں کو دیکھیں، پڑوسی دیکھیں. بھارت کے اندر جو آپ سمجھ لیں مہنگائی کی شرح ہے وہ 5.1 ہے، بنگلہ دیش میں 5.6 ہے، پاکستان میں 9.7 پہ پہنچ گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں نا منصور بھائی ذرا اس پہ توجہ دیں، اپنی حکومت کو بھی دیں کہ لوگوں کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو گیا ہے. لوگ مقصد ہے کہ بیچارے خودکشیوں پہ ہو گئے. جہاں تک مصطفیٰ بھائی کے بارے میں کہا، آپ دیکھیں پچھلے 70 سال میں اگر کراچی میں کوئی کام ہوا ہے تو میرا خیال ہے وہ 4 سال تھے مصطفیٰ کمال صاحب جب یہاں کے ناظم شہر بنے. اور آپ نے دیکھا کہ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ اختیار کا مسئلہ نہیں ہوتا، کردار کا مسئلہ ہوتا ہے. 4 سال وسیم اختر ہے، وہ اختیار کرتے رہے، بھائی اختیار مل بھی جاتے. لیکن اگر مصطفیٰ کمال اس دور میں ہوتے تو شاید ان کے لیے مشکل ہو جاتا. دیکھیں آدمی جب کام کرنے والا ہو نا پھر وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے. جب وہ آئے تھے اس وقت بھی اتنا آسان نہیں تھا. ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی کامیاب ہیں مرتضی وہاب سے؟ نہیں، ان کو تو بیچاروں کو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بدنام کرنے کے لیے وہ دے دیا ہے، نہ ان کو وہ پراپر فنڈنگ ہو رہی ہے. آج وسیم اختر صحیح کہہ رہے تھے اس وقت صبح سے اگر سپریم کورٹ کا آپ دیکھ لیں جتنی ڈانٹ پڑی ہے ان کو، وہ سعید صاحب کو اور پھر یہ ان کو اور پھر ان کے جتنے بھی گورنمنٹ کے افسران ہیں، کمشنر کراچی ہیں، ان کو تو یہ تک کہا کہ بھائی تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ کراچی کے تم کمشنر ہو. اور اس لیے کہ انہوں نے دیکھیں وہ جیسے شروع میں کہا تھا نا مانگے تانگے سے لا کے، اب کراچی کے اندر جو آپ 7 ڈسٹرکٹ ہیں، اب 7 ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے ڈپٹی کمشنر ہیں ایک کے پاس بھی کراچی کا ڈومیسائل نہیں ہے، سب باہر سے لا کے بنائے ہوئے ہیں. تو جب یہاں کے لوگوں کو آپ 106 تھانے ہیں یہاں کے، 105 میں سب باہر کے لوگ لا کے انہوں نے ایس ایچ او بنائے ہوئے ہیں، تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ان کو علاقے کا پتہ ہی نہیں ہے. اب جب لیاقت آباد میں آپ کھپروں سے لا کے کوئی ایس ایچ او بنا دیں گے، اسے لیاقت آباد کی گلیوں کو کیا پتہ.
ہماری پارٹی نے بھی شروع سے یہ کہا ہے کہ بھئی دیکھیں مقامی لوگ جو ہیں نا ان کو آپ بااختیار بنائیں. یہاں کے جو بلدیاتی ادارے ہیں, اب 2013 کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے یہ لوکل باڈی کا جو ایکٹ آیا تھا اس کے اندر تمام اختیارات اٹھا کے یہ صوبائی گورنمنٹ نے اپنے پاس سے, اب گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ بھی, مقصد کیسے کام کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں اب مجھے لگتا ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب, مراد علی شاہ اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو تھوڑا سا احساس ہوا ہے. 2-3 دن سے تو میں اخبارات میں پڑھ رہا ہوں کہ بھئی وہ دوبارہ اس کو ریویو کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے بھی تو گلے پڑ گیا نا, کام تو ہو ہی نہیں رہا پورا کام. منصور صاحب سے جواب لے لیتے ہیں کہ منصور صاحب اس وقت فہد صاحب کا کہنا ہے, شمشاد صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس جو عمران خان صاحب کے پاس جو اس وقت وزراء ہیں وہ اتنی اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ عوام کو ریلیف دے پائیں, تو سر مناسب لوگ کیوں نہیں لے کر آئے آپ؟ آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے سر. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس بہترین اور ماہر لوگوں کی ٹیم ہے, تو اگر ماہر لوگوں کی ٹیم ہوتی تو سر اس وقت حالات ذرا سے بہتر ہوتے. تو اس وقت آپ کے سمجھتے ہیں کہ کون سی ٹیم موجود ہے خان صاحب کے پاس؟ دیکھیں میرے بھائی, میں یہ عرض کروں, ایک تو انہوں نے, ہم نے ہمارے, اب میں نے سنا ان کا, ابھی میرا بھی سنے نا. جی جی بالکل سنائیے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس معاشی ٹیم اچھی نہیں ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے جو ہمیں فگرز دی تھی جو پیپرز میں, وہ ٹوٹل جھوٹی تھی, اور انہوں نے جو ہیرا پھیری کی ہے. اب آپ کے پاس ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ بلیڈ کر رہا ہوتا ہے, آپ اس کو پہلے کیا دیں گے ایمرجنسی میں؟ کیا آپ اس کو بلڈ لگائیں گے یا بلڈ روکیں گے؟ تو ہم نے بلڈ کو روکا ہے. اگر ہم بلڈ کو نہیں روکتے تو یہ ملک سروائیو نہیں کر سکتا تھا. ہم نے کرپشن کو روکا ہے, ہم نے چوروں کو پکڑا ہے, اور جب ہم نے اس کے بعد ہم نے دیکھیں کہ بہتری کی طرف گئے ہیں. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اکانومی ہماری اسٹیبلائز ہوئی ہے اور ملک میں ترقی کی طرف چل رہا ہے. تو یہ جس حال میں چھوڑ کے گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ جس اسٹیڈیم میں بیٹھے ہیں اس کو اگر آپ کو کہا جائے کہ جی ابھی شو کریں, اور وہ ٹوٹا پھوٹا, وہ زمین کھودی ہوئی ہو, پردے گرے ہوئے, وہ دیواریں ٹوٹی ہوئی ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ شو کر سکتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے اس کو کہیں گے کہ پہلے ٹھیک کریں. تو ہم نے جو بری چیزیں تھی ان کو روکا ہے اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں بھی ان کو کہیں کہ آپ کو اور برداشت کرنا ہوگا, پاکستان کی عوام صرف عمران خان کو الیکٹ کریں گے. یعنی 2023 میں بھی آپ پر امید ہے کہ اچھا, لیکن بات یہاں پہ آ رہی ہے سر کہ جو سوال تھا وہ یہ کہ اگر ماہر آپ کے پاس موجود ہے, بہترین ماہرین موجود ہیں, تو فواد چودھری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ دہشت گردوں سے لڑنے کے قابل نہیں ہے. فیٹف کا معاملہ آپ کے سامنے سر, اگر فیٹف کے معاملے کے حوالے سے پاکستان گرے لسٹ میں ہے اور بلیک لسٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا, یا گرے لسٹ میں رہا تو کتنا نقصان ہوگا؟ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں نا. ہم جا رہے ہیں, دیکھیں یہ فواد چودھری کا اوپینین ہو سکتا ہے. ہم نے جس طرح سے پی ایل پی کو ہینڈل کیا ہے, آپ نے دیکھے انہوں نے کس طرح سے کیا تھا. لاہور میں 14 لاشیں گرائی تھی ان کی, قادری صاحب کی پارٹی کی. ان کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے تشدد سے جو ہے نا ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے تو نیگوشیٹ کیا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اور پرائیورٹیز کرتے ہیں. نہیں, بات یہ ہے سر کہ وزراء کے جو بیانات ہیں نا وہ بہت عجیب و غریب آ رہے ہیں. اب اگر مشیر آپ کے جو خزانہ ہے ان کا بیان اگر آپ لے لیں, وہ مستقل ہر بات پہ مہنگائی بڑھانے کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم سستے میں جا رہے ہیں. تو سر بات یہ کہ جلے پہ نمک چھڑک رہے ہیں وہ. نہیں دیکھیں, میں عرض کروں کہ جب ہم مہنگائی کر رہے ہیں تو ریئیکشن آ رہا ہے, تو ان کی کاؤنسلنگ تو کرنی ہے نا کہ آپ کو دنیا سے مقابلہ کریں گے نا. آپ کس چیز کو مہنگائی کہتے ہیں؟ سر تو مہنگائی آپ دنیا کے دوسرے ممالک سے کمپیریزن کرتے ہیں یا ایسا ہی کہتے ہیں؟ سر بجٹ بہت زیادہ آ رہا ہے, ہر مہینے بجٹ 2-3 دفعہ آ جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ منی بجٹ آئے جائے. بجٹ نہیں آیا ہے میرے بھائی, دیکھیں بجٹ نہیں آیا ہے. جو پیٹرول جو ہے نا, پیٹرول جس طرح سے ڈسٹرب ہے پوری دنیا میں, یہی پیٹرول تھا جب کووڈ تھا تو دنیا مفت میں دے رہی تھی. تو کیا ہم نے مہنگا کیا؟ ہم نے سستا کیا. سر ویسے ہمیں پاکستان کو تو سبسڈائز ریٹس پہ ملتا ہے, سعودیہ سے جو ملتا ہے ہم نے 30% سبسڈائز کیا ہے. ان کی جو ایک عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں, روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں. اب آپ کہیں کہ ہم جو لگژری چیزیں ہیں ان پہ ہم سبسڈی دے دیں, تو یہ نواز شریف کر سکتا ہے, آصف زرداری کر سکتا ہے. عمران خان غریب کو سبسڈی دے گا, امیر سے کیک لے گا.
ٹھیک ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. فاض صاحب سبسڈی دے تو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم عوام کو سہولت دے تو رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والوں کو دے رہے ہیں. نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کوئی وقت جو مخصوص ہے حلقوں میں عوام دے جو ہے رہے ہیں. وہ سہولت میں ہے. عوام بہت سہولت میں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام سہولت سر وہ اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں میں. ان کا اسٹیٹمنٹ جو چھوڑ دینا، یہ تو پی ٹی آئی والے تو سارے جھوٹے ہیں. سر وہ تو میں نے سوالات وزیر اعظم سے لے کے نیچے ایک کارکن تک سب جھوٹ بولتے ہیں، صبح شام رات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اس وقت ریلیف میں؟ سر یہ تو ہم نے ہر دور میں دیکھ لیا کہ چاہے وہ نون لیگ کا نہیں، دور ہو، اس پیپلز وقت پارٹی کا، مشرف صاحب کے بعد یہ والا حال چاہے ہماری گورنمنٹ ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، کسی کی بھی ہو، یہ والا حال تھا پہلے کبھی؟ یقیناً متاثر تو ہوئے. اچھا وہ کرونا اس کا سوال تو عوام آپ کو دے سکتی ہے. اور اس وقت جو پوزیشنز ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ گورنمنٹ وہ ان کا بالکل فیلئر ہو چکا ہے، کولیپس کر چکی ہے کہ پیٹرول پمپس والوں کو نہیں روک سکتی، اور عوام کو یہ سبسڈی کیا دیں گے؟ یہ اپنے دے تو رہے ہیں. 2 کروڑ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خاندانوں کو دیں گے، لنگر خانے کھول رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کے دکانوں سے خریداری کر سکتے ہیں. این آئی سی جو ہے عمران خان کا پورا پلان تھا، پہلے لنگر خانے کھولے، ادھر چیزیں مہنگی کی کہ جاؤ ادھر لنگر خانے سے زکوٰۃ فطرے کے پیسوں سے کھانا کھاؤ. یہ عوام کا پلان تھا. اس سے فائدہ کیا؟ اب عوام کو نکلنا پڑے گا. آپ دیکھیں کیسے چیزیں نیچے آئیں گی. عوام آ جائے روڈوں پر. تو سر کیوں نہیں لا پا رہے آپ؟ وجہ کیا ہے؟ عوام کا بھروسہ آپ پہ بھی نہیں رہا. دیکھیے بالکل ہے، الحمدللہ ہمارا پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں آپ کے سامنے تیزی آ چکی ہے. مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہو چکے ہیں، جلسے شروع ہو چکے ہیں، اور اب ڈیٹ اناؤنس ہونے والی ہے اسلام آباد کی طرف. تو انشاءاللہ بھرپور احتجاج ہوگا. اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، ہم ان کو سیاسی شہید نہیں کرنا چاہتے. اچھا انہیں 5 سال پورے یہ کریں، ذرا عوام کو بھی پتہ لگے نا تھوڑا سا کہ جو ان کو لے کے آئے ہیں، جنہوں نے بیچاروں نے غلطی سے ان کو ووٹ بھی دے دیا تھا یا جن کا ووٹ ڈال دیا گیا تھا، یہ دوسری ایم کیو ایم جو بنی تھی، تو یہ پتہ لگ جائے گا. تاکہ یہ پراپر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان کو آپ ایک کونسلر کھڑا کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن لگائیں اور دیکھیں عمران خان جیتتا ہے. یعنی منصور صاحب جو اس وقت مطمئن ہو جائیں کہ کم از کم ان کی حکومت نہیں جا رہی، نون لیگ حکومت نہیں گرائے گی. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. شمشاد صاحب اور منصور صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سے بھی بہت سارے سوالات ابھی بنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس وقت جو صورتحال ہے. احساس پروگرام کے ذریعے جو ہے 2 کروڑ خاندانوں کو آپ مستفید کرنے کا کہا ہے. شمشاد صاحب اگر اس طرح خان صاحب کریں تو لوگوں کا کچھ نہ کچھ تو بھلا ہوگا. بھلا اس طرح سے ہوگا سر کہ ابھی جو عمران خان صاحب نے لاسٹ جو اناؤنس کیا تھا کہ بھئی وہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے 120 ارب روپے ان میں تقسیم کیے جائیں گے. اب وہ 12 کروڑ لوگوں میں اگر آپ تقسیم کریں تو تقریباً 1000 روپے آتے ہیں پر ہیڈ جو ہے. آج بھی انہوں نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت. ہاں، اب اس سے بتائیں اس سے کیا فرق پڑے گا. اصل میں تو ان کے پاس، جیسا کہ منصور صاحب نے کہا، بڑے ماہرین ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ ماہرین کرتے کیا ہیں. جب 3 سال پہلے جب یہ آئے تھے 124 روپے کا ڈالر تھا، آج 176 روپے جو ہے وہ پہنچ گیا. آپ دیکھیں ایکسپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بہت ذرا تجارتی خسارہ جسے کہتے ہیں نا، وہ بہت بڑھ گیا ہے. آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 25 بلین ڈالر ہیں، امپورٹ 56 بلین ڈالر ہو رہی ہیں. تو یہ جو 30 بلین ڈالر ہیں وہ عوام کے اوپر آ رہے ہیں نا پھر سارے. تو یہ ایک بڑا گیپ ہے جو ان سے پورا نہیں ہو رہا. حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بڑے ماہرین ہیں، ماہرین کے پاس تو نہیں ہے، سب مانگے تھانگے کے جو بھائی. یہ ترین صاحب کہاں سے آئے تھے؟ تو پہلے پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ تھے. اب انہوں نے اپنے مقصد ہے کہ پارشلی ان کو لے کے کہا کہ پہلے مشیر ہیں، پھر وزیر، پھر مشیر. اب سنا آج سینیٹر کی سیٹ خالی کرائی ہے، پھر وزیر. تو ان کو چاہیے کہ مقصد سیریس ہو جائیں. اب یہ 2023 ویسے تو کراچی مسلم لیگ کے صدر نے ان کو ٹائم دے دیا میرا خیال ہے 2023 کا، تو کم سے کم اب یہ کام کر لیں اتنا. اب جہاں تک اپنے بھائی فہد صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایف جو ہے وہ پی ڈی ایف کا بھی مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ کیا کریں گے، کیونکہ یہ بھی جو ایشوز ہیں نا عوام کے اس پہ بات نہیں ہوتی. مجھے تو وہ کراچی کا جلسہ یاد آتا ہے کہ یہاں پورا اس وقت بی ڈی ایم سارے یہاں پر موجود تھے، تمام پارٹیاں موجود تھیں، اس میں مریم نواز بھی تھی، سارے تھے. لیکن کراچی کے مسئلے پہ ایک کسی پارٹی نے بات نہیں کی. آپ دیکھیں نا، سب کا نعرہ یہ تھا کہ کسی طرح سے عمران خان کو ہٹائیں، ہمیں بٹھائیں. تو یہ اس سے ہمارا کراچی کے دیکھیں پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہماری گندگی نہیں ہوتی، ٹرانسپورٹ کا 13 سال میں ایک بس نہیں چلائی آپ نے. آپ کی جو اس وقت سیاست دیکھی جائے تو وہ آپ حکومت کے بھی مخالف ہیں، پی ڈی ایم کے بھی مخالف ہیں، ایم کیو ایم کے بھی مخالف ہیں، سب جماعتوں کے مخالف ہیں. تو مطلب آپ کا اسٹینڈ کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے کسی سے ہاتھ ملائیں گے؟ نہیں، موبلائز کر رہے ہیں ہم. تو دیکھیں ہم ڈیلی ویجز پہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. اگر آپ نے 2 دن پہلے بھی دیکھا ہوگا کورنگی میں ہمارا صرف ورکر اجلاس الحمدللہ اتنا بڑا ہوا جتنا کہ جلسہ ہوا. کوئی مدد کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کس طرح سے مدد کریں؟ نہیں، ابھی تو وقت آنے پہ وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں دروازے تو سیاست میں کبھی بند نہیں ہوتے، بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. لیکن ابھی ہمیں کوئی پارٹی ایسی یعنی باکردار لوگ نظر نہیں آ رہے نا، صرف نعرے بازی ہے. اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں. میں تو تھوڑا سا دیکھیں میں تو گلہ کرتا ہوں جو
قومی پارٹی ہیں نا, جماعت اسلامی ہے, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, یقین کریں کہ انہوں نے کراچی کے مسائل پہ کبھی توجہ نہیں دی, چاہے یہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہوں, نہیں دی. اب دیکھیں جماعت اسلامی 80 سال کے بعد اب اگر جو ان کے نعرے ہیں وہ ایم کیو والے نظر آتے ہیں, کراچی کو حقوق دو, کراچی کو پانی دو, اب ان کے نعرے نظر آتے ہیں, لیکن اٹس ٹو لیٹ. یہ ایم کیو بنی, دیکھیں یہ جماعت اسلامی کی بھی مخالفت نہیں, بالکل دیکھیں جب کوئی ایک سیاسی جماعت آپ کو لگ رہی ہوگی چلو یہ معقول ہے بھائی, آپ کے نظریے کے مطابق؟ نہیں دیکھیں معقول بے شمار جماعتیں, لیکن جب معقول میں اسے کہوں نا جو کراچی کے لوگوں کے تھوڑے سے مسئلے تو حل کرے نا. کراچی کے مسئلے روزانہ 10 قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں بجائے 10 قدم پیچھے ہٹنے کے, اور آگے اور آگے, اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. جو ہیں وہی اس کو مسئلے کو حل کر سکتے نہیں ہم دیکھیں باقی لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ آگے تو یہ نعرہ لگاتے ہیں نا اگر آپ نے ہمیں منتخب کیا تو کل ہم آپ پہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے. ایک واحد ایسی قیادت مصطفیٰ کمال کی جس کا ماضی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بھئی 4 سال میں جب آپ نے ان کو پاور دی تو انہوں نے کر کے دکھایا. جو ان کے مخالفین تھے دیکھیں پاور تو ان کے اکیلے کی تھی. سر وہ مشرف صاحب اور گورنر سے اور ایک لمبی چین قائد تحریک. اچھا دیکھیں وہ تو قائد تحریک حیدرآباد کے میئر کے ساتھ بھی تھے جو ان کی اتنی بڑی وزیروں کی پوزیشن تھی, ان کے ساتھ کراچی تھا, لیکن ان کی تو کوئی پرفارمنس نظر نہیں بہت بہتری آئی تھی. ہاں سر, حیدرآباد کے لوگ بیچارے آج تک ایک یونیورسٹی کو روتے ہیں, ایک یونیورسٹی نہیں بن سکی. اور بس استغفر اللہ, ایک پچھلے دنوں میں ایک پیپلز پارٹی کے وزیر کا بیان پڑھ رہا تھا کہ جی کراچی حیدرآباد میں یونیورسٹی بننے نہیں دوں گا میرے لحاظ سے گزر کے. یار ایسا بیان شاید دنیا میں کسی وزیر تعلیم کا نہیں آپ نے پڑھا ہوگا, کیونکہ ہمارے جتنے وزیر تعلیم ہیں ہمیشہ زیر تعلیم رہے ہیں, ان میں تعلیمی قابلیت تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے منصور صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ مختلف جو بل پیش کیے گئے تھے پارلیمنٹ میں, اس میں ایک حیدرآباد یونیورسٹی کے قیام کا بل بھی تھا, تو کیا آپ بنائیں گے؟ مطلب اس وقت ایم کیو ایم کے مطالبے کے علاوہ تعلیم کو عام کرنے کی بھی تو بات ہونی چاہیے نا. دیکھیں میں عرض کروں کہ ہم نے بل اس لیے پیش کیا ہے کہ بنائیں گے, اور جو ایجوکیشن ہے وہ بیسکلی ڈیولیشن آف پاور کے بعد 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے, اور فیڈرل کے پاس کوئی 10% رہ جاتا ہے, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, لوکل گورنمنٹ ہو, تو یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گئے ہیں. میں آپ کو عرض کروں, یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ مصطفیٰ کمال ترقی کرائی تھی یا ایم کیو ایم کی تھی؟ مشرف صاحب نے اسپیشل فنڈ دیے تھے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے دیے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی کراچی کے ہر یونین کاؤنسل میں آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے فیڈرل فنڈ سے. آپ مجھے بتائیں, کہتے تھے کہ جی کے سی آر جو ہے نا امپاسبل منصوبہ ہے, وہ بننے جا رہا ہے. آپ بتائیں کہ یہ گرین بسز اور بسز کے لیے سارے جو ہے نا انتظامات ہو رہے ہیں. تو فیڈرل جو اس وقت لگایا ہے پیسہ, وہ کئی ڈیکیڈ کے بعد آپ نے کراچی میں ابھی آپ کو ایک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہے فیڈرل کی طرف سے. سندھ گورنمنٹ کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جتنا ہم کو دکھاتے ہیں کہ جی ہم نے خرچہ کیا, وہ کہتے ہیں ہنڈریڈ آف بلینس انہوں نے خرچہ کیا ایجوکیشن میں. آپ کو کسی مافی کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ ہم نے 100 بلینس لگائے ہیں ہیلتھ پہ. آپ کو مجھے بتائیں, آپ کبھی سرکاری اسپتال جاتے ہیں علاج کرانے؟ تو میرے بھائی عمران خان صاحب از ویری سیریس. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی کیپیٹی کا وزٹ کیا تھا عمران خان نے, جو 90s میں کسی پرائم منسٹر نے وزٹ کیا تھا, اس کے بعد عمران خان نے وزٹ کیا ہے. تو ہی سیریس ان کراچی اور سندھ میں بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ 2023 کا انتظار کریں, عوام خود فیصلہ کریں گے. سر 2023 تک تو آپ مطمئن ہو کے حکومت کریں. جی فہد صاحب نے کیا کیا؟ چوروں کے پیچھے خواہشات بڑی ہے کہ یہ عوام کو روڈوں پہ نکالے, مگر ان کے جو ایمان نامہ ہے وہ عوام کے ہاتھوں میں ہے آلریڈی, تو وہ ان کے پیچھے کیسے لگیں گے؟ ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز کی ٹھیک ہے جناب منصور شیخ صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اور ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ دیگر ایسے معاملات ہیں جس پر اس وقت عوام بھی پریشان ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ حکومتی حلقے بھی اس وقت کچھ مقامات پہ پریشان نظر آتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ اس بارے میں پوچھیں گے فہد شفیق صاحب سے. فہد صاحب, لگتا ہے کہ حکومت بھی کچھ پریشان ہے یا کچھ لوگوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے؟ دیکھیں کچھ پریشان نہیں ہے, بیسکلی پورے ہی پریشان ہے. اچھا, یہ منہ نہیں دکھا پاتے کہیں,
اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے. لٹرلی آپ جائیں ذرا وزٹ تو کریں, کتنے ایم پی ایز ہیں ان کے یہاں سے, اپنے حلقوں میں نہیں جا پاتے کیونکہ اوپر لیول پہ جو وفاقی لیول پہ وہ ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر ہی نہیں پا رہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ چینج ہو چکی ہیں اور اب آپ کے سامنے ہے کہ کیا کیا چیزیں نکل کے آ رہی ہیں سامنے. تو اس طریقے سے تو پاکستان نہیں چل سکتا. میں کہتا ہوں کہ اس سے ڈبل مہنگائی ہو جائے گی ان فیوچر اگر یہ اسی طریقے سے اپنی نااہلی سامنے لے کے آتے رہے تو اس سے ڈبل مہنگائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے شمشاد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار تو اختیار کرنا ہی پڑے گا جہاں پر یہ تمام چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو جائیں, کیونکہ کوئی بھی حکومت بنائے گا تو اس کے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ وہ تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے اسٹیبلش کر سکے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت آئے گی اس کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اور کیا کچھ کرنا ہوگا؟ بالکل سر, ایک چیز میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں, جو منصور صاحب نے بھی بات کی نا کہ جب مصطفیٰ کمال تھے تو وہ سارا کام پرویز مشرف نے اور ایم کیو ایم کی وجہ سے ہوا. تو میں نے ایک بات تو پہلے بھی کہی تھی کہ دیکھیں ایم کیو ایم یقینی طور پہ ایم کیو ایم نے ہی منتخب کیا تھا, ناظم شہر بنے تھے, لیکن مصطفیٰ کمال کے ساتھ باقی بہت بڑی ٹیم تھی. کتنے وزراء کتنے تھے اس وقت, 18 وزراء تھے اپنے ایم کیو ایم کے, اور پھر حیدرآباد کے میئر تھے, ان کی پرفارمنس ہونی تھی. دوسری بات جو انہوں نے کہی جی وہ پرویز مشرف کی وجہ سے, تو یہ تو ایک ماشاء اللہ سیاسی آدمی, ان کو اتنی تو معلومات ہونی چاہیے کہ پرویز مشرف کے ساتھ مصطفیٰ کمال کا جو ٹینیور تھا وہ صرف 1.5 سال تھا. 3.5 سال تو زرداری صاحب کے ساتھ گزارے انہوں نے. تو جو کام کا بندہ ہو, کوئی بھی ساتھ ہو, وہ اپنا کام کر جاتا ہے. اس وقت کے دیکھیں بریجز جو بنے تھے, اس وقت کی جو روڈ بنی تھی, ان کو مینٹین تک نہیں کیا. آج آپ دیکھیں بری حالت ہے, ایک اینٹ نہیں لگی ان کے پاس جانے کے بعد. تو اب تو یہ اس کا مسئلے کا صرف مجھے ایک ہی حل نظر آ رہا ہے کہ آپ پراپر الیکشن کرائیں. یہ ایڈمنسٹریٹر سے غیر منتخب لوگوں سے یہ کام نہیں چلتا. صحیح. دوسری چیز جو آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں ان کے پاس بالکل انکمپیٹنٹ لوگ ہیں اس وقت تحریک انصاف کے بغیر, لیکن اب کس طرح سے اس کا علاج کیا ہوگا؟ اچھے لوگ لے کے آنا, اپنے باکردار لوگ سامنے لے کے آئیں گے. کمال کو وزیر اعظم مصطفیٰ کمال کو لے کے آئیں. دیکھیں ایک دفعہ چیلنج دے دیا تھا وسیم اختر نے, آپ کو پتا ہے کہ مصطفیٰ بھائی نے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اس کے بعد کھلبلی مچ گئی تھی پورے پاکستان کے اندر, اور دوسرے دن انہوں نے واٹر پمپ پہ جا کے, اپنے آفس بھی نہیں گئے, واٹر پمپ پہ جا کے پریس کانفرنس کی, کہا جی وہ میں پیپر اپنا جو واپس لیتا ہوں. دے نا چیلنج دیں, ہم تو چیلنج قبول کرنے کے لیے سر. یہ چیلنج جو ہے وہ خان صاحب نے بھی دیا تھا, اس کے بعد جو ہے عوام اس وقت بحران پریشان. تو اس کے بعد ٹھوس ہو کے بیٹھ گئے نا. تو اگر مصطفیٰ صاحب کا بھی اس چیلنج میں آگے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب نے کتنے نعرے آنے کے بعد میں بالکل نہ قرض لوں گا, IMF کو پاکستان سے نکال دوں گا. اس وقت 93 بلین قرضہ تھا, آج میرا خیال 120 پہ پہنچا ہوا ہے. وہ دیکھیں سر, ہمارے بات یہ نا کہ جو اندر وہاں پہنچ کے جب دیکھتے ہیں صورتحال تو وہاں پہ الگ ہوتی ہے, بالکل گراؤنڈ سے باہر جو ہے وہ الگ صورتحال وہاں تو ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ بیٹھ کے اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے نا. بھائی آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ جا کے ایسا ہوگا, آپ کو ایسا تو نہیں کہ اچانک آ کے بن گئے ہو. آپ دیکھ رہے تھے آپ کی 7 سال سے حکومت تھی KPK میں, تو تجربہ تو تھا نا کہ کس طرح سے. اسد عمر خان بھی تھے, وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, لیکن جب حکومت میں آئے تو سب ٹھوس ہو کے رہ گئے. اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی آپ بات کریں تو کیا آپ کے پاس ایسی ٹیم موجود ہے قابل ٹیم کہ وہ جو ہے مہنگائی سے نکال لے گی؟ بھائی دیکھیں ہمیں تو آزمائے میں ہے نا. کس کو آزمائے؟ بھائی دیکھیں نا 4 سال آپ نے مصطفیٰ کمال اور ان کی ٹیم کو آزما لیا. وہ تو روڈز بنائی تھی نا سر. بات ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے, معیشت کو کیسے بہتر کریں؟ روڈز نہیں بنایا تھا اس وقت, پانی کا مسئلہ بھی حل ہوا تھا اس وقت, کبھی کسی نے شکایت نہیں کی تھی گندگی پڑی ہوئی ہے. اس وقت کی گرین بسیں اس زمانے میں چل پڑی تھی. انفراسٹرکچر پہ ایک ڈفرنٹ صورتحال بنتی ہے نا. نہیں اصل میں دیکھیں اب دیکھیں لاہور کے اندر میں بڑی معذرت کے ساتھ فہد صاحب سے, اور انہوں نے وہ ٹرین چلا دی, لیکن دیکھیں وہ چلا تو دی, اس سے سیاسی فائدہ ضرور ہوگا. لیکن ابھی ہارون رشید کا ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو بجلی کا بل آیا 35 کروڑ کا آیا, انکم 24 کروڑ ہوئی ہے. کیسے چلائیں گے بھائی اس کو؟ تو یہ تمام چیزیں بھی تو دیکھنی چاہیے نا کہ بھائی آپ ایک پروجیکٹ تو بنا دیتے ہو, اس کو اس کی ڈیوریشن کیسی ہوگی, اس کو چلائیں گے کیسے, اور اس کے لیے پراپر آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے, اس ٹیم کو لے کے چلیں. فہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مصطفیٰ کمال کو دے دی جائے؟ دیکھیں میں تو مجھے بڑا وہ ہوتا ہے, انہوں نے تو دے دی نا ان کو تحریک انصاف کو اپنا شمشاد صاحب کہ ایک بات آپ بتائیں کہ اگر آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں, مصطفیٰ کمال نے کام کیا, دیکھیں میں جو اچھی چیز ہوگی اس کو کبھی ڈینائی نہیں کروں گا. میں PTI کا نمائندہ نہیں ہوں. صحیح ہے, مصطفیٰ کمال نے اس کو کام کیا اور کیا, جو بھی چیزیں بنائی, لیکن وہ سچویشن ڈفرینٹ تھی. وہ ڈنڈا تھا قائد تحریک کا. اچھا نہیں ویسے مشرف صاحب تھے, پھر گورنر صاحب, مجھے تحریک کا ڈنڈا صرف مصطفیٰ کے لیے نہیں, سب کے لیے تھا نا. لیٹ می کمپلیٹ, کیونکہ کراچی ہمیشہ سے ہب رہا ہے پاکستان. صحیح ہے, 65% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پورے پاکستان کو. تو وہ ایک الگ چھڑی تھی جب مصطفیٰ کمال صاحب پہلے ان کو اپنے
والد کی جگہ کمپیئر کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے الفاظ ٹھیک ہے، سر، جی، ہیں. اب جی. سچویشن کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کیا، آپ نے اتنا کام کیا تو آپ کو الیکشنز میں، بلدیات میں، کنٹونمنٹ میں عوام نے کہاں رد کر دیا، ایک سیٹ بھی نہیں ملی. ٹھیک ہے، بس منصور صاحب کے پاس جاؤں گا. منصور صاحب بس آپ نے چند منٹ ہی آپ کے پاس بچے ہیں. منصور صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ کیا آپ کی جگہ کون سی ایسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو اگر حکومت بناتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، پاکستان کو آگے لے جائیں گے؟ دیکھیں، پاکستان جب تک آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں مانیں گے تو پاکستان کیسے آگے جا سکتا ہے؟ جب تک جو ٹیکس سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، جب تک کرپشن کو نہیں روکا جائے گا. اب مصطفیٰ کمال دیکھیں، یہ جمہوری ملک ہے، اگر الیکٹڈ ہوگا تو اس کو کوئی ذمہ داری ملے گی نا. وسیم اختر نے اس کو نامنیٹ کیا ایز اے ڈائریکٹر. اب وہ کبھی کوئی کہے تو کوئی آفر کر دیں، ان کو ڈائریکٹر بننے کا بہت شوق ہے اور اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ جی میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوں. ہر الیکشن میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. ٹھیک ہے منصور صاحب، بس وقت کی قلت کی وجہ سے منصور صاحب بہت بہت شکریہ کہوں گا میں آپ کا. اپنے تمام جو مہمان گرامی ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کروں گا، اور بس ایک کے لیے آپ کچھ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کے پروگرام دو ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.